لیا تھا. अस्सलाम वालेकुम शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं क्यों इसके साथ मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब. एक तो आज आइनी बेंच के ने आज मुकदमात की समाअत की. 18 के करीब मुकदमात थे. 2 मुकदमात में जो है वो फर्दर ऑर्डर्स किए और उनकी डेट आई, और जबकि बाकी जो 16 थे, कोई टाइम बार था, कोई ज़ायदुल मियाद था, कुछ में ऐसे ही फ्रिवलेस एप्लीकेशन थी, तो वो डिसमिस कर दिए गए. और कुछ लोगों को बेबुनियाद दरख्वास्तें दाखिल करने के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना भी दाखिल किया गया. तो एक तो आज की ये कार्रवाई थी, और दूसरा जो है वो क्योंकि माहौलियात के हवाले से वो मुकदमा था 1993 का, उस पर काफ़ी जजेस की ऑब्जर्वेशंस भी आई और चारों सूबाई हुकूमतों से, और ये स्मोक वगैरह के ख़ात्मे के लिए और माहौलियाती उसको बेहतर करने के लिए रिपोर्ट्स तलब की गई हैं. जबकि अब कल फिर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो उसकी समाअत होगी, और कल भी को तकरीबन 14 या 16 के करीब मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं. और उसमें एक मुकदमा तो बहुत ही अहम है, और वो नासिर साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला है. आपकी खबर पे आज को नोटिस हुआ था, पता है आपको इस बात का? अब पुरानी बात होगी काफ़ी, 2016 शायद था. हाँ, तो SMC 2 ऑफ 2016. हाँ, वो जो यास्मीन अब्बासी साहिबा थी, वो एज ए उन्होंने अम्बर्समैन हैरेसमेंट की जो थी, वफाकी मोतज़बरा इंसदाद हरासियत, बिल्कुल, उन्होंने उन पे कोई शायद शोक वो किया था, कंटेम्प्ट इशू की थी, कोई इस तरह की बात थी. और वो वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे. चीफ जस्टिस नहीं थे उस वक्त, जज थे. लाहौर हाई कोर्ट के जज थे. तो ये इस इशू पे शायद कोई था प्रॉब्लम. अब लेकिन वो अब तो इन्फ्रेक्चुअस हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है. नहीं, वो जो अनवर जमाली साहब ने उस पर लिया था ना, जिसमें उनके बेलेबल वारंट्स जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के निकाल दिए थे, जस्टिस वफाकी मोतज़ब यास्मीन अब्बासी साहिबा जो हैं उन्होंने, तो वो उस पर जो है वो उन्होंने अस खुद नोटिस लिया था. रजिस्ट्रार ने उनको नोट बना के भेजा, और आपकी डॉन की खबर जो है वो लगाई साथ कि जनाब ये वफाकी मोतज़ब ने जो है ना क्या कहते हैं, बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह के जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट जारी कर दिए हैं. तो उन्होंने उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया था और उसको डिसमिस कर दिया था. डिसमिस नहीं कहता, वारंट ऑफ अरेस्ट जो थे वो सस्पेंड कर दिए थे. और फिर उसकी एक तारीख डाली थी, कुछ एक आध समाअत हुई, फिर उसके बाद समाअत नहीं हुई थी. तो वो भी ये 2016 से पड़ा हुआ है मुकदमा. तो आप समझते हैं कि इस मुकदमे पे क्या होगा अब आगे नासिर साहब? क्योंकि डिस्पोज ऑफ होगा, और उसमें क्या आपका ख्याल में ये चलेगा? आपके ख्याल में ये चलेगा? आपकी विशफुल थिंकिंग में तो हो सकता है, आई डोंट बिलीव सो कि ये केस चलेगा. नहीं, देखिए उसके अंदर एक जुरिस्डिक्शन का इशू है कि वफाकी मुतसिब कह रहे थे कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, और कानून बड़े वाज़े तौर के ऊपर ये कहता है कि इसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता है. तो क्वेश्चंस तो बनते हैं, लीगल क्वेश्चंस नासिर साहब. क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पर डिस्कशन होनी है. अच्छा, हाँ, ये आई डोंट थिंक सो. आप इतने श्योर क्यों हैं कि कोई डिस्कशन नहीं है? देखिए वो अब वो कॉज ऑफ मतलब उसमें एजेंसी नहीं है, कोई मतलब कोई इशू नहीं है, क्राइसिस नहीं है. आई डोंट थिंक सो. ये फिर कभी कोई ऐसा क्राइसिस आया तो ये दोबारा टेकअप हो जाए, दोबारा से रीइनिशिएट हो जाए, लेकिन ये कल डिस्पोज ऑफ हो जाएगा. नहीं नासिर साहब, ऐसा भी हो रहा है ना कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपनी जो कोई जुरिस्डिक्शन को इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे जिसकी वजह से आपको पता है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान या हुकूमत के दरमियान जो है वो टेंशन्स क्रिएट हुई हैं. हाँ, बिल्कुल टेंशन्स क्रिएट हुई थी, और इसमें बड़ा क्राइसिस हुआ था. उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी शायद, मेरा ख्याल है. 2013-15 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी. यश मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, हाँ, नून लीग की हुकूमत. 2016 की बात है ना नासिर साहब? 2016 में पनामा नहीं आया था, याद नहीं है आपको? ठीक है, अनवर जमाली साहब ने पनामा की भी हेयरिंग की थी, याद नहीं है? हाँ. तो नहीं, इशू तो ये है कि हर एक की जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन होना चाहिए, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी है, उसने लगा ली है 184 को नोटिस. ये बगैर एक इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ. हाँ. मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है जो ये एक हिरार्की है ना ओम्बड्समैन की. मैं एक साहब के पास बैठा था, कुछ ऐसा ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1 आध महीने पुरानी बात है. उनसे मैंने पूछा था
کہ آپ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس آتی ہیں آپ ان کو پڑھتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں میں نے پوچھی تھی. تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو امبرسمن کی ہیرارکی ہے نا, ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ ہمارے پر لاگو نہیں ہوتی. ہمارا ایک ٹوٹل ایک جورسڈکشن الگ ہے, ان کی ٹوٹل ایک جورسڈکشن الگ ہے. ہم نے وہ طے کرنا ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لاز کے مطابق جو کیسز ہیں ریلیف بنتا ہے, ہم وہ اب دیتے ہیں. دیکھیں نا جو یہ جو وفاقی محتسب ہے اس کے خلاف اپیل تو صدر پاکستان کو ہی ہوتی ہے بس. ہاں, تو میرا مطلب ہے جو اس کی ہیرارکی ہے نا, ٹاپ لیول تک اس کی ہیرارکی جو جاتی ہے, میں سمجھ گیا شخصیت کو, لیکن آپ رہنے دیں. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہ پڑھتے ہیں نہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا, اور ہم صرف وہ کرتے ہیں جو ہمارے لا یا ہماری جو جورسڈکشن ہمیں الاؤ کرتی ہے. یاسمین عباسی صاحبہ آئیں گی کل, کیونکہ وہ جو نوٹس تھا اس کے اندر 2 لوگوں کو نوٹس ہے, ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایک یاسمین عباسی صاحبہ کو. اور اگر وہ آئیں تو انہوں نے تو پھر تھوڑی سی سخت باتیں بھی کر دینی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا. کیا باتیں کر دیں گے؟ مطلب وہ جو بھی سمجھتی ہوں گی, جو بھی کہیں گی, اور پھر وہ اور جورسڈکشن کے بارے میں ان کا, آپ کو پتہ ہے اسی اس کے اوپر جو منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ریفرنس جو ہے, شاید صدر ممنون حسین تھے اس وقت, ان کو بھجوایا گیا تھا کہ شکایت. ہاں یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو. لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بڑی اسٹرانگ خاتون ہے, اور یہ ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہے, ڈیول ہے. اور انہوں نے اگر کچھ بولنا ہو تو وہ ٹھیک ٹکا کے بول دیں گی, کیونکہ جورسڈکشن کا معاملہ ہے. اور وہ ظاہر ہے, دیکھیں ہر ایک کو اپنی جورسڈکشن تو ڈیفینڈ کرنی چاہیے نا. فیڈرل امبرسمن تھی نا فار ہیراسمنٹ آف ویمن. اچھا ناصر صاحب, آپ کو یہ کوئی لگتا ہے اس جہانزیب عباسی صاحب بھی ہیں یار, میں چلیں ناصر صاحب کی طرف جاتا ہوں, وہ سوال آیا ہوا نا ناصر صاحب, یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو بیٹھ کے ریمارکس دیتے رہے یا جو کچھ ہوتا رہا, اس کا اس کیس سے کوئی تعلق آپ کو لنک ہوتا نظر آتا ہے؟ آئینی بینچ اور وہ منصور علی شاہ صاحب کی خطوط, فل کورٹ بلانا, پھر کہنا ہم تو غیر آئینی بینچ ہے, دوسرا آئینی بینچ ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ یہ بھی ایک وجہ ہو؟ آپ جو جوڑنا چاہ رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں جورسڈکشن کو ڈیفینڈ تو کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے نا. اچھا اب میری اپنی دیکھیں یہ ایک لا آف دی لینڈ تو بن گیا ہے, ایک یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, لیکن میری اپنی پرسنل جو تھنکنگ ہے, یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تھوڑی سی جو اس کی طاقت ہے یا جو بھی ہے وہ یا امیج ہے وہ تھوڑی سی ایروڈ تو ہوئی ہے. اور وہ کیوں ایروڈ ہوئی ہے؟ جوڈیشری کی اپنی ان فائٹنگ کی وجہ سے. یہ نہ موقع دیتے ایگزیکٹو کو کہ وہ انٹروڈ کرے, یعنی مطلب حملہ کرے, کہہ لیں, حملہ لفظ پراپر نہیں ہے, انٹروڈ کرے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب جوڈیشری 1980 کے رولز جو ہیں وہ کتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی تبدیل نہ کرے, میں اسی طرح پہ آ رہا ہوں نا کہ موقع ایگزیکٹو کو موقع کس نے دیا ہے؟ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر ہمیشہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جوڈیشری نے. پرائم منسٹرز کو گھر بھیج دیا, ایم این ایز کو ڈسکوالیفائی کرا دیا. اب آپ نے جب خود ان فائٹنگ کی تو ان کو موقع مل گیا اور وہ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا. نہیں تو کیا ناصر صاحب ججز جو ہیں وہ کوئی فٹ بال ٹیم ہونی چاہیے کہ اس طرح سے کوآرڈینیٹڈ؟ نہیں, ان فائٹنگ تو نہیں ہونی چاہیے. بھائی ججمنٹ ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے, کیوں جی باسی صاحب؟ نہیں لیکن سر میں صرف سوری ڈسنٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے پھر ناصر صاحب باتیں آپ مجھے نگلیکٹ کرتے ہیں. نہیں میں تو یار میں تو اتنے عرصے بعد آتا ہوں نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں ڈسنٹ کرنے کی میں وجہ بتا دوں آج کے کیوں نہیں آ رہا. ڈسنٹ کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن صرف ڈسنٹ نہیں, یہ لیٹر بازیاں کا ٹھیک نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں ٹھیک. تو میں سر اس پہ جو لیٹر بازی والی بات ناصر صاحب نے کہی, وہ جو اٹیمپٹ کی تھی جسٹس منصور صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کے, وہ ابھی تک فیلڈ میں تو ہے اور وہ ایک اٹیمپٹ ہوئی. اب اس کے اوپر ہمیں نہیں پتا کہ انٹرنل جو ہے اس کے اوپر کیا ہوا, کیا یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے یا بس وہ بات ختم ہو گئی, کیا ہوا ہمیں بالکل نہیں پتہ. لیکن جو ناصر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں عدلیہ کی جانب سے ایگزیکٹو کے امور میں مداخلت ہوتی رہی ہے, آج جو کیس آئینی بینچ کے سامنے لگے ہوئے تھے وہ ہمیں بالکل کلیئر عکاسی آج بھی مل رہی ہے ان کیسز میں. اب دیکھیں نا
کہ وہ جی غیر ملکیوں سے پاکستانیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ بھی 184(3) کی کوئی درخواست ہے۔ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت میں پارلیمنٹ نے جتنے قانون بنائے ہیں سپریم کورٹ ان سارے قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں، وہ بھی ایک درخواست آئی تھی جس کو خارج کیا گیا۔ تو جب یہ آج آئینی بینچ یہ میں وہ خدائی خدمتگار کیا محمود نام اختر نقوی محمود اختر نقوی، آج تو آج انہیں جرمانے بھی کیے ہیں، جرمانے بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ اپنا آج بینچ تھوڑا اگریسو تھا، مطلب کیسا لگا مجھے اس کی جو بینچ کی عمومی طور کے پر جرمانے کر دینا، اور کوئی میرا خیال ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا، وہ روسٹر نہیں چھوڑ رہے تھے، تو کہ سیکیورٹی والوں کو بلائیں، اور یہ سارا کچھ یہ کیا ہوا؟ اب پوری اگر اس پروسیڈنگ کو اگر ہم دیکھیں تو 2 ججز جو ہیں وہ اس پورے بینچ میں ہمیں لیڈنگ کے طور کے اوپر نظر آئے، ایک جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور ایک جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب۔ اب پڑھ کے بھی آئے ہوئے تھے، بہت ساری ہر کیس میں ان میں کچھ بنیادی فیکٹس جو ہیں وہ ان کو معلوم تھے۔ دوسرا، اس پہلی ہیئرنگ سے ایک پیغام یہ ملا کہ جو پالیسی میٹرز ہیں اس میں یہ آئینی بینچ مداخلت نہیں تو کرے گا۔ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ پالیسی میٹرز جو ہیں اس کے اندر ہم نہیں اپنی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کر سکتے وہ ایک انلیس اینڈ انٹل اس کے اندر کچھ شفافیت کا وہ نہ ہو، جیسے کہ ناصر صاحب پاکستان اسٹیل مل کا کیس تھا کہ اس کے اندر اس کی نجکاری میں غیر شفافیت تھی، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ کیا تھا۔ جی، تو وہ ایک درخواست گزار تھے، وہ ان پرسن پیش ہوئے تھے، انہوں نے غیر ملکی بیرون ملک میں پاکستانیوں کے اثاثوں کے حوالے سے درخواست دائر ہوئی تھی، اس پہ بھی 20,000 روپے جرمانہ کیا۔ تو جب وہ کیس ختم ہو گیا، آرڈر لکھوا دیا گیا، وہ روسٹم چھوڑ نہیں رہے تھے، تو پھر کورٹ نے کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ اب یہ دوسرا کیس ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے وہ محمود نقوی صاحب بات کر رہے تھے، جب وہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی والوں کو بلائیں، تو مجھے صرف اتنا ہی کہا تو وہ شخص بہرحال سائڈ پہ تھوڑی دیر میں بیٹھ جا کے بیٹھ گیا۔ تو محمود نقوی صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ جی وہ الحمدللہ جی میری 15 PLDs ہیں جن میں میرا نام ہے۔ تو یہ وہی اصل میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی وہ عکاسی تو ہے نا، ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جو آرٹیکل 184(3) کے بے جا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے، سادہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی درخواستوں کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہی وہ وجہ تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو 26ویں ترمیم نہ آتی۔ تو یہ نہیں اپنا اس میں بینچ کی جو جی باڈی لینگویج جو ہے ججز صاحبان کی، تو اس پہ جو ماحولیاتی ذکر ہوا، جی وہ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے اس وقت کیا جب ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کا جو ریویو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھا، تو عامر رحمان ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا 3 رکنی بینچ نے، جسٹس بندیال تھے، منیب اختر تھے، اعجاز الاحسن تھے، انہوں نے فیصلے میں پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کمپیٹنسی جو ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن اٹھایا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس حد تک ریویو ہو جائے۔ تو اس پہ جسٹس امین صاحب نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں ہم نے جو ہے یہ کہا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتا ہے۔ تو جب دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ اس آبزرویشن کی حد تک اگر آپ اس کو 191 کے نیچے، جی 191 کے نیچے، تو اس پہ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اب تو آپ آئینی ترمیم بھی کر چکے ہیں، یعنی اب تو آپ 26ویں ترمیم بھی کر چکے ہیں۔ دوسرا، آج کی پروسیڈنگ کے دوران جو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ آبزرویشنز دی گئی ہیں، خاصا فوکس رہا کورٹ کا بالخصوص سموک کے حوالے سے کہ کیا اقدامات اب تک کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے خیبر پختونخوا کے اندر جو ماربل فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اسکول کے ساتھ اس کے اوپر آبزرویشنز دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے بھی یہ کہا کہ زرعی زمینوں کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، کوئی کوئی روک تھام اس حوالے سے نہیں کی جا رہی، کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ جو اس پوری صورتحال میں جو ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں، دفتروں سے باہر ہی نہیں نکلتے، کام ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خاصا فوکس رہا آج ماحولیات کے معاملے کے اوپر بھی، تو اسی لیے اور ایک وہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی بطور بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس تقرری کا کیس تھا، وہ بھی ڈسمس ہو گیا نا سر؟ جی اچھا، میں سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے جو بھی ایک ذکر کیا تھا نا اسٹیل ملز کا کیس کے غیر شفاف نجکاری ہوئی تھی، قیوم صاحب اگر وہ 1 روپے میں بھی بک جاتا نا اسٹیل ملز تو اس وقت وہ چل رہا ہوتا اور لوگوں کو جابز مل رہی ہوتی۔ ناصر میں تو وہ جو ہے نا بات سن لینا، ابھی ختم نہیں ہوتا، سن تو لینا، میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، میں نے اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ پالیسی میٹرز کے اوپر گورنمنٹس جو عدالتیں ہیں وہ
انٹروین نہیں کرتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اسٹیل مل کی اس کے اندر ایک یہ گراؤنڈ بنا لی گئی تھی. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے, اس پہ قومی مالیاتی بوجھ کیا پڑا, وہ ایک پوری کہانی 100 ہے. ارب سے زیادہ کا لائبلٹی ہے حکومت کے اوپر یہ اسٹیل ملز کی. تو اور اگر وہ رشین کمپنی کے پاس چلی تو انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی, اس کی انہوں نے پورا انفراسٹرکچر بدل دینا تھا, اور وہ اچھی خاصی اسٹیل مل جو ہے وہ چلتی, اور اس سے ایکسپورٹ بھی ہونا تھا. دیکھیں اس کا بڑا چلیں نقصان اب ہوا. سندھ گورنمنٹ جو ہے اور وہ ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جہاں زیب عباسی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری 15 PLDs میں ہیں. دیکھیں ایک زمانے میں یہ ٹرینڈ بن گیا تھا کہ لوگ 184(3) کی پٹیشن اخبار پڑھ کے کر دیتے تھے اور اس پہ ایکشن ہوتا تھا. اس کے بعد اگر وہ وکیل صاحب ہوتے تھے تو اپنی فیس بڑھا دیتے تھے اور ان کا چیمبر چل پڑتا تھا, اور اگر وہ وکیل صاحب نہیں ہوتے تھے جج بھی لگ جاتے. ہاں جج بھی لگ جاتے تھے, اور اگر وہ وکیل صاحب نہیں ہوتے تو وہ لوگوں کو پھر بلیک میل کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں یہ عام تھا کہ پٹیشن کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ پیسے دو تو ادروائز میں وڈرا کر لوں گا, نہیں تو یہ کیس میں چلاؤں گا. اور بہت سارے لوگوں کے سرکاری لوگوں کے خلاف کیسز بھی ہوئے. تو یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا تھا, مس یوز آف اتھارٹی ہو رہا تھا سپریم کورٹ کی. 184(3) جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے نقصان بھی پہنچایا ہے. یہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہونا چاہیے تھا, کسی اور طرف چلا گیا تھا. تو اب کل 16 کیسز ہیں ہاں. اور اس میں بھی زیادہ تر کیسز جو ہیں اس میں کوئی ہمیں ایسا کیس نہیں لگ رہا کہ شاید جو آگے بڑھے. لیکن نہیں تو وہ ریاض حنیف راہی جو سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کی بطور بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس, ان کی تو پہلے ڈسمس ہو گئی تھی, تو اس کے اوپر ریویو تھا. تو کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں ایک ناصر صاحب آج جو ہے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 184(3) کے کیسز اور سول ریویو پٹیشنز ایسے ہی ہے نا جی, وہ دونوں یہاں پہ کہاں لگے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر لگے. یہ ذرا تھوڑا سا نقطہ ہے, قانونی نقطہ ہے, ذرا آپ سمجھیے گا. ایسے ہی ہے. اور جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اپوائنٹمنٹ کا جب کیس ٹیک اپ ہوا تو کورٹ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے فیصلے میں فیکچولی کوئی غلطی اگر ہے کوئی سرفیس کے اوپر تو وہ بتا دیں. تو وہ ریاض حنیف راہی صاحب کبھی کہیں جی کہ میں کورٹ کہے جی آپ ریاض حنیف راہی صاحب وہی ہے نا, ثاقب نثار صاحب کا تھا. پھر یہ پیش نہیں ہوتے تھے ان کے سامنے, تو وہ پولیس بھیج کے تو ان کو منگوایا گیا تھا, ڈالا بھیج کے. تو کورٹ ان سے کہے جی کہ آپ پیرا نمبر فلاں پڑھیں, تو وہ کہتے تھے جی وہ میں پڑھتا ہوں, اگر آپ کہیں تو میں پیرا فلاں پڑھ لوں. تو وہ اس طرح کی ڈسکشن رہی. تو جب وہ اس کی درخواست ڈسمس ہوئی تو اس پہ جمال خان بندوخیل صاحب نے یہ آبزرویشن دی. انہوں نے کہا میری تو رائے ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ پاکستان بار کونسل کو بھیجنا چاہیے تاکہ ان کے لیسنس کے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب ایکسٹینشن کا کیس یہ آتا تو انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل آرمی چیف کی, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا کیس جو سپریم کورٹ میں آیا تھا, وہ اپلیکیشن دی تھی نا, پٹیشن فائل, انہوں نے چیلنج کیا تھا نا ریاض حنیف راہی صاحب. یہ وہی صاحب ہے نا جو نا اگلے دن کہا تھا کہ میں یہ پٹیشن وڈرا کرتا ہوں, تو کھوسا صاحب نے کہا تھا پٹیشن اب وڈرا نہیں ہوگی. اچھا یہ کون سا بینچ تھا؟ آصف سعید کھوسا صاحب کا بینچ تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور مظہر علی میاں خیل صاحب, مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے. اچھا, تو اس کی ناصر صاحب کیا ایکسٹینشن, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی ججمنٹ آئی تھی؟ یہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ سوال سیدھا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں بیسیکلی انہوں نے اچھا وہ ججمنٹ جو ہے وہ ایک منٹ ہے. اچھا اگلا سوال پوچھ لینا. 6 مہینے سپریم اور سن تو لینا, پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا. سن تو لینا. وہ ججمنٹ کس نے لکھی تھی ناصر صاحب؟ جسٹس آپ کے دوست جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے. نہیں اس میں ججمنٹ میں کیا تھا؟ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی, عمران خان صاحب نے دی تھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی تھی سپریم کورٹ نے, لیکن یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس کے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ناصر صاحب جو پیٹیشن تھی وہ تو ایکسٹینشن کالعدم قرار دینے کے لیے تھی, تو اس میں پھر منصور علی شاہ صاحب نے 6 مہینے کی ایکسٹینشن کیوں دے دی سپریم کورٹ نے؟ فائر تھا نا وہ, تو فرینڈلی سر کمپلیٹ جسٹس ہوا ہوگا. ہاں 187 انووک تو وہ اب ہماری ہسٹری کا حصہ ہے نا. فیکٹس ہیں. ہاں فیکٹس ہاں, اب ہم اس کو فیکٹس کو تو بدل نہیں سکتے. بہرحال تو آج وہ منصور علی شاہ صاحب سے یاد آیا ناصر صاحب, آج وہ ایک پی ٹی آئی کے بھکر سے یا لیا سے کوئی ایم این اے ہیں, وہ جو باکو میں ماحولیات کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے نا وہاں پہ, تو ان کی اور شاہ صاحب ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک تصویر شیئر ہوئی تھی. پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں
بکر سے اویس کیا کھار کے کیا نام ہے ان کا، انہوں نے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو، اور ایک ہوتا نا وہ تصویر انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. کمنٹ زیادہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں فیکٹس کا نہیں پتا. ہو سکتا ہے چلتے چلتے انہوں نے ریکویسٹ کی ہو کہ ایک سیلفی تصویر بنوا لیں، انہوں نے کہا ہوگا چلو ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ناصر صاحب یہ پی ٹی آئی ہی کے ایم این اے کے ساتھ کیوں بنوائی انہوں نے؟ یار مجھے ان کو پتہ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ معلوم ہو. ہاں اور پھر باکو میں کون ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ پہنچ جائے گا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مکہ میں وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے، باکو جاتے تو وہاں پہ بھی ایم این اے مل جاتا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا. دیکھیں کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے. ہاں کوئی انسیڈنس بڑی مکے بھی یہی کوئی انسیڈنس تھے، باکو سر یہ محض اتفاق ہے، اور یہ شاہ صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں وہ کہا تھا نا کہ یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ. اچھا ناصر صاحب یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ درخواست ایس آئی سی کی ریلیف پی ٹی آئی کو، یہ کیا کہانی ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ یہ ججمنٹ کس نے لکھی ہے؟ آپ کو منصور صاحب نے اس پہ تو کلیریفیکیشن بھی 2 دفعہ ایشو کر دی ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں نے انہیں کہا، آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو کہا تھا کہ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ ایس آئی سی کو یہ سیٹس نہیں ملیں گی، لیکن کیا یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی نہیں ملیں گی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ نے وہ پروگرام جب ہمارا ایئر ہو گیا تو آپ نے اگلے دن مجھے اس کا فیڈ بیک دیا کہ کچھ لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا کہ آپ نے کیا بیوقوفانہ بات کی، پی ٹی آئی کو کیسے مل سکتی ہے، تو لیکن پی ٹی آئی کو مل گئی. تو دیکھیں اتفاق کتنا ہے ناصر صاحب ہے، سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں، ایم این اے پی ٹی آئی کا مل جاتا ہے، مکے جاتے تو پتہ پی ٹی آئی ادھر لگ جاتا. اتفاقات ہیں جناب. شرائع دستور سے ایک اس لائف سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ نے